गुज़श्ता आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी एक ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार के ज़रिए से अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को ख़ास तौर पर इस्लाम की दावत दी और उनके जो अक़ायद और नज़रियात थे वो जो कि गलत थे, उनका गलत होना, उनका बातिल होना वो अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया। किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उसके मुख्तलिफ़ अदवार जो चीज़ हालात से तब्दील होती रहे, जिस पर हालात मुख्तलिफ़ आते रहें, वो इलाह होने के लायक नहीं है। इलाह तो वो ज़ात और हस्ती है जिस पर किसी चीज़ का कोई असर ना हो और सारी चीज़ों पर उसका असर हो, वो ज़ात इलाह होती है। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तो मुख्तलिफ़ अदवार में है, पैदाइश में है, फिर नौजवानी है, फिर जो है ना कौम की तरफ से तकालीफ़ हैं, मसाइब हैं, मुखालिफत है, और उसके बाद फिर उनका अल्लाह की तरफ उठाया जाना। पूरा एक ज़िंदगी का नक्शा उनका पूरा खींच कर ईसाइयों को ये बताया गया कि तुम्हारा जो उनको इलाह मानने का या जो तीन में से एक इलाह उन्हें समझते हो या अल्लाह का बेटा बनाते हो, ये सब चीज़ें बातिल हैं। जो ऐसी सिफ़ात का हामिल हो जिस पर हालात असर अंदाज हों, वो खुदा नहीं हो सकता, वो खुदा की कोई सिफ़त या इस चीज़ के साथ मुतअल्लिक़ नहीं हो सकता। पूरी उनको दावत दी। दावत देने के बाद जब वो नहीं माने तो आखिरी हरबा मुबाहले का भी उन्हें चैलेंज किया गया कि अगर तुम ये अक़ली नकली दलाइल के बावजूद अल्लाह की तौहीद पर नहीं आते तो आ जाओ, अपना दीन और अपने सारे जान माल के साथ आओ, अपने रब से दुआ करो। हम भी अपना सब कुछ लाते हैं और अपने रब से दुआ करते हैं कि जो हक़ पर है वो बच जाए और जो बातिल है, जो गलत है, वो क्या हो जाए, हलाक हो जाए। ये मुबाहला था, पीछे हमने पढ़ा है। और ईसाइयों ने, जो उनके जो बड़े पादरी आए हुए थे, उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम था। उन्होंने कहा कि जिन चेहरों को आप वो लेकर आए हैं इनमें कोई भी झूठा चेहरा नहीं है। तुम्हें मालूम है कि अगर तुम इनके साथ मुबाहला करोगे तो क्या हो जाओगे, हलाक हो जाओगे, पूरे खुद तो बर्बाद होगे, तुम्हारी पूरी नस्लें और पूरी कौम की कौम क्या हो जाएगी, हलाक और बर्बाद हो जाएगी अगर तुमने नबी के साथ मुबाहला कर लिया। तो उन्होंने जिज़िया देना कबूल कर लिया। और उलमा ने लिखा है कि ये सबसे पहले वो लोग थे, पहली कौम थी जिन्होंने जिज़िया देना कबूल किया था। वो जो पीछे हमने पढ़ा था, नजरान के जो वफद आया हुआ था, उन्होंने आखिर में जो जाते हुए सबसे पहले जिज़िया का हक़ उन्होंने कबूल किया कि हम आपसे मुबाहला नहीं करते बल्कि हम आपको जिज़िया देकर, टैक्स देकर हम अपनी ज़िंदगी आपके साथ मातहत रहकर गुजारेंगे। तो ये पहली कौम थी जिन्होंने जिज़िया देना कबूल किया। जब सारे रास्ते पूरे हो गए, यानी जितने भी इत्माम हुज्जत, जितने भी रास्ते थे हक़ की तरफ बुलाने के, वो सब हो गए। फिर आखिरी दर्जे में इत्माम हुज्जत में मुबाहला भी हो गया। अब उसके बाद तो ये चाहिए था कि उन लोगों को दोबारा कभी दीन की दावत न दी जाती कि सारे हरबे, सारे दलाइल सब कुछ हो गया। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी अजीम ज़ात है, ऐसी करीम ज़ात है कि अल्लाह ताला ने फिर एक मरतबा एक अलग अंदाज से तौहीद की दावत दी, ईमान की दावत दी कि शायद कोई एक ऐसा हो जो हक़ को कबूल कर ले। ये पिछला खुलासा था। अगली आयत में क्या है, अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप उन्हें एक मरतबा फिर दावत दें और ऐसी बात के साथ दें जो उनके यहाँ भी मुसल्लम है, वो भी मानते हैं उस बात को। तो उन्हें कहो कि और किसी चीज़ पर नहीं आते, उस बात पर ही हमसे इत्तेफाक कर लो जिस पर तुम्हारे नबियों ने, तुम्हारी किताबों ने क्या किया है, बरमला ऐलान किया है, इजहार किया है, और तुम भी कहते हो कि हम उस बात पर कायम हैं, यानी कि तौहीद पर, यानी तौहीद पर। वो भी कहते थे ना, हम तौहीद परस्त हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। हालांकि वो अल्लाह को मानने के साथ साथ अल्लाह के साथ शरीक करते थे, शिर्क करते थे। अल्लाह की ज़ात को मानने के बावजूद वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा भी कहते थे और तीन इलाहों में से एक इलाह भी मानते थे। बाप, बेटा और रूहुल कुदस मिलकर वो कहते थे ये खुदा बनते हैं। यानी खुदा को मानने के बावजूद मानते तो थे, लेकिन उस मानने के साथ भी क्या था, शिर्क था। लेकिन फी नफ्सी ही उस शिर्क को छोड़ भी दें, लेकिन कम से कम वो खुद तो अपनी ज़ात में, अपने ज़ाम में वो तौहीद को मानने वाले थे। ऐसे ही था। तो उनको ये दावत दी कि भाई जिस चीज़ के ऊपर तुम मुत्तफिक हो, चलो आओ उस बात पर आ जाते हैं, इतनी बात पर तो आ जाओ। वो उसका जिक्र आज की इन आयात में है। और यही आयात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम का जो बादशाह था, ईसाई बादशाह हरकल, उसको भी यही आयात लिख कर भेजी थी। आपने एक ख़त भेजा था और उसमें यही आयात लिखी थी।
وہ کیا ہے آئے دیکھتے ہیں۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، تعالوا الی کلمۃ آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے جملے کی طرف، کیا سواء بیننا و بینکم جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، عدل اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے۔ وہ ایک جملہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پر تو تم بھی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لیکن وہ جو سوا کا لفظ تھا وہ اگرچہ اس پر پورا عمل نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے ذام میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم توحید کو، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو تم بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، دونوں اتنی بات پر تو متفق ہیں نا، تو باقی اختلاف تو چھوڑو، کم از کم اتفاقی بات پر ہمارے ساتھ آ جاؤ، اتنی بات پر ہی آ جاؤ۔ سواء بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد، یہ وہ جملہ ہے جس پر ہم متفق ہیں۔ اللہ نعبد کہ ہم نہیں عبادت کریں گے، الا اللہ سوائے اللہ کے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے۔ اب بھی ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے کے خلاف اعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ کئی دروس میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ قرآن کریم یہود کے لیے نہیں اترا، نصارہ کے لیے نہیں اترا، لیکن ان کی بات کی جاتی ہے، خطاب اگرچہ ان کو ہوتا ہے لیکن سنانا کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں سنانا ہے، مجھے سنانا ہے، آپ کو سنانا ہے کہ تم ان جیسے توحید پرست نہ بننا۔ وہ بھی کہتے تھے ہم توحید والے ہیں، لیکن ان کا توحید سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اب بھی تم اگر کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، لا نعبد الا اللہ، تو پورے کے پورے اس پر آ جانا، ان کی طرح نہ بننا کہ دعویٰ تو ہے لا نعبد الا اللہ، لیکن اللہ کے سوا تم اور چیزوں کو بھی الہ بنائے پھرتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے اس کو بھی ذکر، اللہ نے اس کو بھی واضح کیا ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ ہمارے درمیان یہ اتفاقی بات یہ تھی، تمام انبیاء کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل، سب کے ایک ہی دعوت تھی نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ نعبد الا اللہ، سب انبیاء کی تمام کتابوں کا جملہ جو مضمون تھا وہ اس بات پر متفق تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہمارے درمیان یہ بات بھی ہے ہماری کتابوں میں، ہمارے مذاہب میں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہ دونوں باتیں ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اگرچہ تم لوگ زبان سے تو یہ بات تو مانتے ہو نا، تو اس بات پر ہی ہمارے ساتھ کیا ہو جاؤ، اتفاق کر لو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی شخص، لا يتخذ وہ نہیں بنائے گا، بعضنا بعضا ہمارے میں سے کوئی بھی کسی کو بھی، اربابا رب نہیں بنائے گا، معبود نہیں۔ یہ جملہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، لفظی ترجمے میں نہیں آئے گا۔ ولا يتخذ بعضنا، اور نہیں بنائیں گے ہم میں سے کوئی بھی کسی کو بھی رب اور خدا نہیں بنائیں گے، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کو خدا نہیں بنائے گا۔ یہ ہمارے درمیان یہ بات بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کو اپنا خدا، اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں بنائے گا۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ جو جملہ ہم نے پڑھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہود اور نصارہ میں یہ تھا کہ ان کے جو وہ مربی تھے، ان کے جو راہب تھے، وہ ان کو جو حکم بتاتے وہ بغیر تحقیق کے، بغیر چون چرا کیے اس پر کیا کر دیتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ اور ان کے جو راہب تھے، ان کے جو مربی تھے، ان کے جو بڑے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے، اگر ان کا دل چاہتا تو حلال کو حرام کر دیتے اور حرام کو کیا کر دیتے؟ حلال کر دیتے۔ تو حضرت عدی بن حاتم انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم تو کبھی کسی دوسرے کو الہ نہیں بناتے تھے، اپنے مربیوں کو، اپنے راہبوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کے بتائے ہوئے علم پر، ان کے بتائے ہوئے حکم پر
بغیر کسی تحقیق، بغیر چوں چرا کے عمل نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ حلال ہے ہم مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ حرام ہے ہم کیا کر دیتے تھے، اس کو مان لیتے تھے۔ تو کہا کہ یہی مطلب ہے لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، کہ تمہارے بعض کا بعض کو کیا بنا لینا، رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حکم کو حکم سمجھنا، ان کے حلال کو حلال سمجھنا، ان کے حرام کو حرام سمجھنا، اگرچہ کتاب میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جہاں ان کا دل نہیں مانتا تھا وہ عبارت پر انگلی رکھ دیتے تھے، کہیں ہاتھ رکھ دیتے تھے، اور دائیں بائیں کی عبارت پڑھ کے کیا کرتے تھے، کہتے تھے تورات میں، زبور میں، انجیل میں کیا لکھا ہے، یہ معاملہ لکھا ہے، حالانکہ وہ وہاں ایسا لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے اوپر ہم نے یہ بات گفتگو کی تھی کہ اب بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص نیا ترجمہ کرتا ہے، نیا معنی بیان کرتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ معنی نہیں کر رہا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ فساد کر رہا ہے، وہ کتمان علم کر رہا ہے، اور وہ یہود و نصارہ کی پرانی چالوں کو نئے انداز سے پیش کر رہا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ جب آپ پیچھے کی پوری آیت پڑھیں گے اس کا معنی اور ہوگا، اگر آپ اس کی آدھی آیت کو کاٹ دیں گے، دوسرے آدھے کو پڑھیں گے، اگلے آدھے کو چھوڑ کر پھر پڑھیں گے، اس کا معنی کیا نظر آئے گا، کچھ اور مطلب سمجھ آئے گا۔ تو اب بھی اگر کوئی نیا ترجمہ یا نیا معنی کرتا ہے تو اسے عالم سمجھنے کے بجائے اسے کیا سمجھنا چاہیے، اسے مفسد اور فسادی سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہی مطلب ہے کسی کو رب بنانے کا کہ ان کے حکموں کو مانا جائے اس طرح کہ ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سے۔ اب یہاں پر ایک بات تنبیہ کے طور پر یاد رکھیں، کوئی کم عقل کم فہم یہ نہ کہے کہ ائمہ مجتہدین کی بھی تو ہم کیا کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، انہوں نے جس چیز کو لکھا ہے ہم نے اس کو کیا کیا ہے، عمل کیا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں، تو انہوں نے بھی تو کیا کیا ہے، دین کو جو جیسے بیان کیا ہے ہم نے ان کو فالو کیا ہے، اسی پر تقلید کی ہے۔ تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے بعض کو رب نہ بنائے، ایسا نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین کو اس شرط پر یا اس آیت کے اس پر سمجھنا یہ کیا ہے، کم فہمی اور کم عقلی ہے۔ اس لیے ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ لوگ وہ حکم بیان کرتے، حالانکہ وہ کتاب میں اس کے خلاف ہوتا تھا، وہ انجیل میں جب پڑھتے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیتے، اس کو اپنے جس طرح ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں ٹیپ بے ایمانہ، وہ ہاتھ رکھ لیتے، کہیں انگلی رکھ دیتے تھے، اور اس کی دائیں بائیں کی عبارات کے ذریعے سے حرام کو کیا کر دیتے، حلال قرار دے دیتے تھے۔ لیکن ائمہ مجتہدین کا حال ایسا نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین کے بارے میں ہر بندے کا ذہن واضح ہونا چاہیے، ہم ان کے بتائے ہوئے حلال کو حلال نہیں مانتے، ہم ان کے بتائے ہوئے حرام کو حرام نہیں مانتے، بلکہ ہم شریعت کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کردہ فرمودات ہیں ان کو حلال اور حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر یا اس کو بیان کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک ہے حکم بنانا، وہی کرتے تھے، اپنی مرضی کا حکم بنا لیتے تھے، ہمارے ہاں ایسا ہے ہرگز نہیں ہے۔ یہ تقلید وہ تقلید نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ائمہ نے کہا ہے کہ حلال ہے، حالانکہ قرآن میں واضح لکھا ہے حرام ہے، تو ہم اس کو کیا کہہ دیں، حلال کہہ دیں، ایسا ہرگز۔ بلکہ ائمہ مجتہدین کے خود کی جو ان کی شخصیت ہے، خود اللہ والے ہونے میں اتنا مسلم ہے کہ ان کے اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے اللہ والے ہونے کی کیا کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اور ان کے خیر والے اور ان کے تقوی والے ہونے پر کیا ہیں، گواہ ہیں۔ تو ائمہ مجتہدین کا وہ حال نہیں ہے، بلکہ وہ صرف قرآن کو اور حدیث کو ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنا اور بنانا یہ الگ بات ہے، دونوں میں کیا ہے، بہت فرق ہے، اور اس آیت میں ان کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ان کے ساتھ کوئی اس آیت میں ان کا معنی اور مفہوم میں کوئی داخل ہے، وہ بالکل الگ بات ہے اور یہ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جان کر آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ یہ چیز حلال لکھی ہے اور آپ کہیں نہیں جی امام صاحب نے حرام کہی ہے تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ائمہ مجتہدین قرآن اور حدیث کے بیان کردہ عمل کو واضح کر کے، کھول کر، آسان کر کے ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ وہ صرف بیان کرنے والے ہیں، تقریر کرنے والے ہیں، واضح کرنے والے ہیں، لکھ کر یا بول کر مختلف انداز سے کتب فقہ لکھی گئی، تفسیریں لکھی گئیں۔ اب جو تفسیر لکھی ہے تو آپ یہ کہیں کہ مفسر نے خود کا قرآن لکھا ہے،
ایسے کہیں گے بھائی جنہوں نے تفسیر لکھی کیا اس نے خود کا قرآن لکھا؟ نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے قرآن کو کیا کیا؟ سمجھنے کے لیے آسان کیا، اس سے زیادہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف قرآن سمجھنے کے لیے عام فہم انداز میں ہماری زبان میں ہمارے لیے اس کا معنی اور مطلب بیان کیا ہے، ورنہ قرآن نہیں لکھا انہوں نے، حدیث نہیں لکھی یا دین انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ صرف دین کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے، وہ بات جو قرآن میں تھی یا حدیث میں تھی۔ تو کوئی بھی اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ ان کے بعض کو بعض رب بنانے سے منع کیا گیا اور تقلید سے منع کیا گیا کہ اپنے بڑوں کی اس طرح تقلید نہ کرو کہ ان کے ہر عمل کو بغیر سوچے سمجھے مان لو، تو یہ تقلید اور بات ہے، ان کی جو تقلید تھی، اور یہ جو ائمہ مجتہدین کی تقلید کی جاتی ہے یہ بالکل اس سے الگ معاملہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سارے دلائل، ساری دعوت، سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، ان پر اتنی اللہ نے عقلی نقلی دلائل کے ذریعے سے توحید کو واضح کیا، رسالت کو واضح کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو واضح کر دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب بھی اگر وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہر عمل ہے۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا، تم نے کیا کہنا ہے جب اپنی دعوت دے دی، اگلے نے نہیں مانی، تم نے ہر طریقہ اس کو سمجھانے کے لیے آزما لیا، اپنا پورا دل دماغ لگا دیا، اس کو دعوت دے دی، وہ پھر بھی نہیں مانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کرے، فَقُولُوا، تم کہہ دو، کیا کہنا ہے؟ اشہدوا، تم گواہ بن جاؤ، تم گواہ رہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، تم کیا رہو؟ گواہ رہو، کس بات پر؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم مانو یا نہ مانو ہم مانتے ہیں، تم اقرار کرو یا نہ کرو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تابعداری کا اقرار کرتے ہیں، ہم فرما برداری قبول کرتے ہیں، ہم اللہ کی توحید پر کیا کرتے ہیں؟ قائم رہنے کا اقرار اور عہد کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا کیا کرتے ہیں؟ عہد اور اقرار کرتے ہیں۔ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم سب کے سب اس پر گواہ ہو جاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس بات پر، یہ جو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت میں دعوت اور تبلیغ کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہے جو عقائد اور نظریات میں ان سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے، ایسی ہی دعوت دی جائے جس پر وہ کیا ہو، یعنی آسان لفظوں میں ایسی دعوت دی جائے جس کو وہ خود بھی مانتا ہے، ایسی وجہ اور دلیل بیان کی جائے جس کو وہ خود بھی کیا کرتا ہے؟ تسلیم کرتا ہے، اسی طرح اس کو دعوت دی جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے عیسائی بادشاہ کو، ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلے کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعوت نامہ ہے، اس کا ترجمہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب، سلامتی ہو اس شخص کے لیے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے، بعد اس کے میں تجھے اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لے آ، سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر عطا کرے گا، اور اگر تو اعراض کرے گا تو تجھ پر ان سب کا وبال ہوگا جو تیری رعایا ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں یہی آیت نقل فرمائی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یعنی اے اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ، جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، یعنی ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرے اور نہ اس کے ساتھ شریک کرے، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں کو رب بنائیں۔ اس بات پر ہم کیا ہو جائے؟ اتفاق کر لیں، آ جائیں، اللہ کی توحید پر دعوت دے دیں تاکہ وہ اسلام کے کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائیں۔ جب توحید پر آئیں گے تو رسالت بھی
ان کی مان کر ہی آئیں گے، اور پھر آگے چل کر وہ اسلام کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ پوری طرح قریب آئیں گے، تو اسلام کے اخلاق سے، اس کے احکام سے متاثر ہو کر پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک دعوت کا الگ ہی طریقہ تھا، باوجود ہے کہ ساری طریقے آزمانے کے باوجود پھر دوبارہ بھی انہیں آسان سے لفظوں میں، بڑے آسان طریقوں میں، آسان پیرائے میں، وہ بڑے خوبصورت پیرائے میں انہیں دوبارہ دعوت توحید دی گئی کہ شاید کہ وہ کیا کر لیں؟ مان لیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دعوت دے دیتے ہیں، اب آپ کا کام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ہاں، اسے یہ کہہ دے اشہدوا بأننا مسلمون، آپ مانو یا نہ مانو، میں تو کیا ہوں؟ اللہ کا فرما بردار ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہوں۔ تو اس سے عزم کرتے ہیں نا، ہم اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا رہیں گے؟ تابع دار رہیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ہدایت قبول کرے یا نہ کرے، ہم حق کے ساتھ کیا رہیں گے؟ قائم اور دائم رہیں گے، اور اسی پر اپنی زندگی گزاریں گے۔